नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जु काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल जी, आज हम बात करेंगे, हमें आज जॉइन किया पाकिस्तान से फ़खर यूसुफज़ई ने, और उनसे हम बात करेंगे कि पंजाब में जो कुछ हुआ और अचानक से इमरान खान साहब जो हैं, वो हमें नज़र आए कि उन्होंने काफ़ी सीट्स ले ली और काफ़ी लंबा मार्जिन था, तो उस बारे में भी फ़खर से बात करेंगे। साथ-साथ आज डॉलर जो है वो उड़ रहा है। बिल्कुल जी, डॉलर रेट्स जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त तक जो है वो 224 पे चला गया। हो सकता है बात करते करते फ़खर कुछ अपडेट ले लें तो उससे भी ज़्यादा हो गया हो। तो अब उसमें हमें खुश होना चाहिए या मुबारकबाद किसको देनी है, ये हम फ़खर से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब फ़खर की तरफ चलते हैं। फ़खर, सबसे पहले आप मेरे ख्याल है डॉलर पे बात कर लीजिए और हमें बताइए कि ये डॉलर रेट आखिर इतना ज़्यादा तेज़ी के साथ आज से कैसे ऊपर तक गया है कि आज एक दिन में, जहाँ जब तक मैंने न्यूज़ देखी थी, तो 8 रुपए 50 पैसे बढ़ चुका था। और उम्मीद यही की जा रही है कि मज़ीद ऊपर की तरफ जो है डॉलर रेट जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? हाँ, थैंक यू वेरी मच आरजू फॉर इनवाइटिंग मी। और आप पूछ रही हैं डॉलर का, तो डॉलर की तो सबसे जो बेसिक वजह आपको मतलब मैं बता दूं, वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी। किसी को नहीं पता कि क्या होगा। पंजाब का जो बाय इलेक्शन हुआ, एक्सपेक्टेशंस यही थी कि पीएमएलएन जीतेगी, और मतलब एक जिसे कहते हैं कि अपसेट किस्म का शिकस्त उनको हुई पीएमएलएन को अपने इलाके में, क्योंकि लाहौर और बाकी जो एरियाज हैं ये सबसे स्ट्रांग होल्डिंग एरियाज हैं पीएमएलएन के। तो एक तो ये बड़ा बेसिक रीजन है। द सेकंड वन इज द आईएमएफ। आईएमएफ के साथ हालांकि अनाउंस किया गया था ईद की जब हॉलीडेज खत्म हुई, तो आफ्टर दैट हुआ कि जो 1.5 बिलियन डॉलर्स हैं वो अप्रूवल उन्होंने दे दी है, वो इंस्टॉलमेंट वो रिलीज हो रही है। लेकिन आज तक, यानी अभी कुछ देर पहले तक, जो मिनिस्ट्रीज हैं वो कह रही कि अभी तक हमें एक सिंगल डॉलर भी रिसीव नहीं हुआ आईएमएफ की तरफ से। तो ये एक और अनसर्टन सिचुएशन क्रिएट हो रही इसकी वजह से भी। और जो बिजनेसमैन हैं, कारोबारी लोग हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है पाकिस्तान के हवाले से वो डाउन है। इसके साथ साथ जो वर्ल्ड रेटिंग एजेंसीज हैं, फिच और इस तरह के दूसरे एजेंसीज हैं, वो क्या करती हैं कि वो भी आपकी सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने नज़र रखी होती है। तो उन्होंने जो मुस्बत से हमें मनफी यानी पॉजिटिव से हमें माइनस में इस वक्त जो हमारी आउटलुक है उन्होंने की है। कल रात को ये उन्होंने अनाउंस किया है, और उसके पीछे भी अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जो हुकूमत करने वाले लोग हैं, मिफ्ताह इस्माइल एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब, और ये जितने भी लोग हैं कोalition गवर्नमेंट के, तो वो इस जो डिफीट मिली है पीएमएलएन को, इसके बाद लगता ऐसे है कि थोड़े से हिले हुए हैं। और दूसरी तरफ जब मैं इमरान खान साहब को भी देखता हूं, तो उनके चेहरे पे भी खुशी नहीं बल्कि एक अजीब किस्म की अफसुर्दगी नजर आती है। हालांकि 20 में से 15 सीट्स जीतना, गवर्नमेंट जो है वो पंजाब में पीएमएलएन की है, फेडरल में भी उनकी या उनके कोलिशन पार्टीज की है, और इसके बावजूद इस तरह का मतलब इलेक्शन जीतना, इस बहस में नहीं पड़ते कि कौन जितवाया, किसने हरवाया, वो भी नहीं बहस करते। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब भी नारे लगा रहे कि जी धांधली धांधली, रिगिंग रिगिंग। मतलब नहीं समझ आती कि वो 20 में से कितनी, क्या 25 सीट्स लेना चाह रहे थे, कि ये सारी चीजें। तो जब तक ये अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होती आरजू, तो सिर्फ डॉलर नहीं है, बाकी चीजें भी हैं। इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जो क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं, पावर क्राइसिस है। जो गर्मी है इस वक्त, क्योंकि मूनसून चल रहा है और बड़ी जिसे कहते हैं कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जो नॉर्थ पाकिस्तान है, जो पंजाब, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर और ये खैबर पख्तूनख्वा के ये इलाके, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस वक्त एक बिजली की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि लोग जिनके पास अवेलेबल होते हैं एयर कंडीशनर्स, तो वो उसको चलाते हैं। क्योंकि बाहर अभी कुछ देर पहले मैं किसी काम से गया हुआ था, तो आप यकीन करें कि मेरी गाड़ी का एसी ऐसे चल रहा था, हालांकि अच्छी कूलिंग होती है, वो बिल्कुल जैसे चल ना रहा हो।
تو یہ سچویشن ہے. پاور کرائسس بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایسی چیزیں جو مس ہینڈل کی گئی تھی پچھلی گورنمنٹ کی طرف سے وہ بھی, اور ان کا بھی یہ قصور ہے, کیونکہ شروع میں ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا تھا. یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے کوئی گرین سگنل دے دے, تب جا کے ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بھی بات کریں گے, اور ہم باقی چیزوں کے اوپر یہ بھی ہم ایکسیپٹ کریں گے کہ ہم نے حکومت کتنے عرصے کے لیے چلانی, 6 مہینے, سال, یا جو 1.25 سال ہے اتنی کرنی ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کا نقصان ایٹ دا اینڈ پاکستان کو, اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً یہاں پہ جو رہنے والے عام پاکستانی ہیں وہ فیس کریں گے. نہ میاں شہباز شریف صاحب فیس کریں گے پولیٹیکلی, ٹھیک ہے ان کو سیٹس کا نقصان ہو جائے گا کہ وہ کم سیٹس لے لیں گے, پی ٹی آئی کو تھوڑا بہت اگر ہوتا ہے تو ہو جائے گا, ادروائز ان کو کوئی اور فرق نہیں پڑنا. اور فرق کن کو پڑنا ہے؟ تقریباً 21 کروڑ جو عوام ہے, انہوں نے ان ساری چیزوں کو بھگتنا ہے. کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نیپرا نے اناؤنس کیا ہے کہ تقریباً 8 روپے یونٹ, آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ 8 روپے مزید آپ یونٹ, جو بیسک یونٹ ہے وہ اس کو آپ بڑھائیں گے. حالانکہ جب سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں آلریڈی انہوں نے جو بیسک یونٹ ہے اس میں ایک میں تقریباً 6 روپے کا انکریز کیا ہے, اور ایک میں 4.5 روپے کا انکریز کیا ہے. تو اگر اس کو ٹوٹل کو ملا دیا جائے تو 11 یا 12 روپے بن جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر انسرٹینٹی ہے تو میرے خیال میں یہ بہت خطرناک. اور ایک چھوٹی سی بات اور کروں گا پھر ختم کروں گا اپنی بات. اس وقت جو ڈیفالٹ کے اندر ایک چارٹ میں دیکھ رہا تھا کہ جس میں جو مطلب ٹاپ مطلب جسے کہتے ہیں کہ کرٹیکل سچویشن سے گزر رہی ہیں کنٹریز, اس میں پاکستان کا 4تھ نمبر ہے. نمبر 4 پہ پاکستان اس وقت موجود ہے ڈیفالٹ کے اتنے قریب, یعنی 3 لوگ ہم سے, صرف 3 کنٹریز ہم لوگوں سے آگے ہیں. تو ابھی بلکہ جس طرح فری فال جمپ لگا رہا ہے ڈالر, روپی, تو مطلب ڈالر تو اوپر کی طرف ہی جا رہا ہے. تو 224 تو ہمیں انٹرنیٹ سے یا پھر ہمیں انٹر بینک بتا رہا ہوتا ہے. اوپن مارکیٹ میں اگر اس وقت آپ بات کریں کہ ہمیں ڈالر چاہیے, وہ تو مل نہیں رہا. اگر وہ آپ کو دیتے بھی ہیں تو وہ کم از کم عام جو ریٹ ہے اس سے 6 سے 8 روپے مہنگا کر کے آپ کو شاید مل جائے, ادروائز ملنے کی کوئی امید نہیں ہے. تو اس حساب سے یہ تقریباً 235 روپیز کا آپ کو, کیونکہ جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ تو اسی طریقے سے پرچیز کر رہے ہوتے ہیں عام مارکیٹ سے لے کے, اور وہ افغانستان سے کوئی کول خرید لیا, کسی اور سے کچھ اور خرید لیا, تو وہ اسی طریقے سے سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. تو سچویشن ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید تھوڑا سا سانس لینے کا موقع ملے گا ہم لوگوں کو, ہم سارے پاکستانیوں کو, لیکن بائی الیکشن کے بعد اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو چیز تھی یہ شاید خام خیالی تھی, اور دوبارہ سے ہم اس جگہ پہ تقریباً کڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں پہ آج سے تقریباً 1-2 ماہ پہلے ہم لوگ کڑے تھے. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس وقت جو پولیٹیشنز ہیں ان کو اپنی اپنی سیٹوں کی پڑی ہوئی ہے, اور اپنے اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کون جی پرائم منسٹر بنے گا اور کون چیف منسٹر بنے گا, اور کس نے کیا ہاتھ مارنا ہے کہ مزید کرپشن کر کے نکل جائیں. ابھی سب لوگ اس میں ہی لگے ہوئے ہیں, اور ایسا نہیں لگ رہا کہیں سے بھی. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں, مجھے برا بھلا بھی کہیں گے کہ میں اس طرح کی بات کر رہی ہوں, لیکن کہیں سے بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہمیں کہ کچھ بہتری نظر آ رہی ہو, یا یہ لوگ تھوڑے سے بھی سیریس ہو. اگر ہم جو اس وقت گورنمنٹ ہے پی ایم ایل این کی, اگر ہم اسے دیکھیں تو وہ بھی عجیب قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا بھی وہی حال ہے. اگر آپ کیا کہیں گے, کچھ دیر پہلے فواد چودھری صاحب کی ایک پریس کانفرنس آ رہی تھی, اور اس میں وہ جو ہوم منسٹر صاحب ہیں ہمارے آج کل, رانا ثناء اللہ, ان کے لیے کہہ رہے تھے کہ جی ہم ان کا داخلہ بند کر سکتے ہیں پنجاب کے اندر. اور اس کے بعد جب سے یہ پنجاب اسمبلی کا جو اسمبلی تو نہیں کہنے چاہیے بلکہ پنجاب کے جو بائی الیکشنز ہیں اس میں سیٹس ملی ہیں پی ٹی آئی کو, تو اس کے بعد سے آپ کیا رویہ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا, اور اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینا کہ آپ اپنے ہوم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ادھر نہیں آ سکے گا اور وہاں ہم بند کر دیں گے. فواد چودھری کچھ بچوں جیسی باتیں نہیں کر رہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اس سے پہلے بھی جب بائی الیکشن پی ٹی آئی نہیں جیتی تھی, اس سے پہلے بھی ان کا جو بیہیویئر تھا وہ ایسا ہی تھا, مار دیں گے, گریبان پکڑ لیں گے, یہ کر لیں گے, گھسیٹ لیں گے یہ. اور اس کی وجہ آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے کہ وہ عمران خان نیازی صاحب ہیں. وہ خود مطلب ایسی لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے علاوہ
وہ کسی اور کو اس ملک کا خیر خواہ بھی نہیں سمجھتے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے سے بہتر کسی کو نہیں دیکھتے. وہ آپ کو یاد ہوگا جب وہ پرائم منسٹر تھے اور ان کا آخری 1-2 مہینے ان کی حکومت کے چل رہے تھے, تو وہاں پہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی میرے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں, یہ مطلب ان کو ایک, میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں کہ ایک عجیب قسم کی, جسے کہتے ہیں کہ ایک عجیب قسم کی خام خیالی ان کے ذہن میں, ایک خوش فہمی آپ کہہ دیں یا غلط فہمی آپ کہہ دیں, تو یہ ہے. فواد چودھری صاحب ایک میں کہوں گا, ویسے تو بہت ساری پارٹیز میں وہ گئے ہوئے ہیں, مطلب ان کے اپنی ایک وہ ہے مرضی ہے, وہ جا سکتے ہیں, بٹ نارملی وہ بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے. کیونکہ الیکشن سے ایک دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی, پنجاب کے کوئی مولانا صاحب تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ آپ اگر ان کو دیں گے تو یہ جو ناموس رسالت ہے اور اس طرح کی کوئی باتیں انہوں نے اس اپنے ویڈیو کلپ میں کی, تو یہ آپ حرام ہے کہ اگر آپ ان کو ووٹ کریں گے پی ایم ایل این کو, ان کو نہ دیں, یہ ختم نبوت کے دشمن, اور اس طرح کی کوئی باتیں انہوں نے کی. تو اس کو ریٹویٹ کر کے فواد چودھری صاحب نے لکھا تھا کہ یہ والی چیز آپ کی اپنی مرضی ہے, عوام کو کہا آپ کسی کو ووٹ دے سکتے ہیں, نہ یہ حرام ہے, نہ یہ حلال ہے, نہ یہ کچھ اور ہے. تو یہ بات مطلب ان کی ہے, اور اس طرح کی بات اکثر ہمیں ان سے سننے کو ملتی ہے. بات رہی رانا ثناء اللہ صاحب کی, جو ہمارے ہوم منسٹر ہیں, کہ ان کا ہم داخلہ بند کر دیں گے, اور انہوں نے کہا, انہوں نے 2 باتیں کی, کیونکہ زیادہ ٹریولنگ لاہور تک جو ہے وہ موٹر ویز یوز ہوتے ہیں. تو ایک موٹر وے جو ہے, جیسے آپ اسلام آباد سے نکلتے ہیں تو لیفٹ سائڈ لاہور کی طرف ہے, اور رائٹ سائڈ پہ جو ہے خیبر پختونخوا کی طرف ہے. تو وہاں پہ بھی ان کی حکومت ہے, اور پنجاب میں بھی اب تقریباً ابھی بنی تو نہیں ہے, لیکن سیٹس ان کے پاس اتنی ہے کہ وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. تو یہ والی بات کرنا کہ ہم داخلہ بند کر دیں گے, میرے خیال میں میں یہ کہہ دوں کہ ہم پہلے ہی بہت ڈیوائیڈڈ ہیں. سندھ والا واقعہ بھی کچھ دن پہلے جو ہم نے دیکھا کراچی کے اندر, یا پھر سندھ میں پشتونوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, تو پہلے ہی بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہے. کسی کو روکنا اس لیے کہ جی آپ کا وہ پولیٹیکل اوپوننٹ ہے, ٹھیک ہے آپ اس کا مقابلہ کریں, یا جو بھی آپ نے کرنا ہے, آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں, یا باقی ان کو ایک ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, لیکن یہ والی باتیں کرنا کہ جی میں ان کو تو انٹر نہیں ہونے دوں گا, ان کو اسلام آباد سے نہیں نکلنے دوں گا, میرے خیال میں یہ ایک بڑی خطرناک سچویشن ہے. ہم کہتے ہیں تحریک طالبان کا ہم بہت ذکر کرتے ہیں, ٹی ٹی پی کو کیوں ان کو جی کہتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہیں تو ویسے ہیں, فلاں ایڈم کا ہے, کیونکہ وہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ والے کنسپٹ کے اوپر چلتے ہیں. ویسے تو اور بھی بہت سارے لوگ چلتے ہیں, خیر وہ بیچارے جو ہے, وہ بیچارے نہیں کہنا چاہیے, لیکن وہ ایک اور طریقے سے کرتے ہیں, وہ بندوق کے زور پہ کرتے ہیں, یہ باقی لوگ ڈنڈے کے زور پہ کرتے ہیں. تو یہ والی بات فواد چودھری صاحب کو میرے خیال میں, ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہے, خود بیرسٹر بھی ہیں, نہیں کرنی چاہیے. وہ کہنا چاہیے بھائی آپ ہوم منسٹر ہیں یا نہیں ہیں, ایز اے سٹیزن آف پاکستان, یہ آپ کا رائٹ ہے. آپ کراچی جائیں, آپ پشاور جائیں, یا آپ لاہور جائیں, یا آپ کوئٹہ جائیں, آپ جا سکتے ہیں, کیوں آپ کو روکیں گے؟ ٹھیک ہے, یہ والی چیز. اور ہاں ایک چھوٹی سی چیز اور جو مجھے رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے کہنی ہے. بائی الیکشن سے ایک دن پہلے لیا اور بکر کے پاس خیبر پختونخوا کا جو بارڈر لگتا ہے, وہ ڈیرہ اسماعیل خان, ہمارا جو ایک ساؤدرن ڈسٹرکٹس میں سے ایک بڑا بلکہ ڈویژن ہے, وہ ایک دریا خان ایک جگہ ہے جہاں سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی کنیکٹیویٹی ہے. وہاں پہ انہوں نے کنٹینر لگا کر اس کو بلاک کیا تھا کہ کوئی وہاں سے انٹر نہ ہو سکے پنجاب کے اندر. مطلب اس طرح کی چیزیں, رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی مجھے بڑا افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ سر آپ اگر ہوم منسٹر ہیں یا نہیں ہیں, آپ ایک پولیٹیکل آدمی ہیں, یہ آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے. بے شک آپ پرائم منسٹر کیوں نہ بن جائے, آپ کسی کو جانے آنے سے نہیں منع کر سکتے. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ مطلب فریڈم آف موومنٹ, ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو دیٹ 14 سے لے کے 19 جو آرٹیکلز ہیں یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں بھی موجود ہیں, آپ کسی کو نہیں روک سکتے. کس طریقے سے آپ جو ہے ایک برج کو پورا بلاک کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ انٹر نہ ہو سکے مطلب خیبر پختونخوا سے پنجاب کے لیے, کیوں, کس کھاتے میں, اور بہانہ یہ کرتے ہیں جی بڑا خطرہ ہے. خطرہ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں تو خطرہ تو کسی اور چیز سے بھی ہو سکتا ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہیں لاہور میں رہتے ہیں, اگر کچھ ہونا ہوتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. آپ روکیں نا اس کو. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے آپ موومنٹ کو روکیں گے تو وہ خطرہ ختم ہو جائے گا, کسی کی موومنٹ روکنے سے خطرہ نہیں ختم ہوتا, اپنے سیکیورٹی سسٹم کو سٹرونگ کرنے سے آپ کا خطرہ ختم ہوتا ہے. اور انٹرنل جو اور بہت سارے جو کٹے کولے ہوئے ہیں
ان لوگوں نے اس کو بہتر کرنے سے آپ کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ بہتر ہوتی ہے. تو یہ بات نہ رانا ثناء اللہ صاحب کو کرنی چاہیے ایز اے ہوم منسٹر, اور نہ یہ فواد چودھری صاحب کو اجازت ہونی چاہیے کہ آپ کسی ایک سٹیزن کو چھوڑ دیں ہوم منسٹر کو. کیا آپ اس کو کہیں کہ یہ آپ کو نہیں نکلنے دوں گا اسلام آباد سے؟ کیوں, کس خوشی میں؟ یہ مطلب یہ جو پاکستان ہے یہ آپ دونوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے والد محترم کا ہے, فواد چودھری صاحب کے والد محترم کا ہے, یا رانا ثناء اللہ صاحب کے والد محترم کا ہے, کہ وہ کہیں کہ جی بھائی ہم جو کہیں گے وہ وہی ہوگا. تو یہ چیزیں ان سے نکلنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. لیکن لگتا نہیں ہے مجھے, آپ نے بھی بالکل اپنے کوشچن سے پہلے بھی کہا کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگ سیریس ہے, اور میں آپ سے ایگری ہوں کہ واقعی میں یہ لوگ سیریس نہیں ہے. اگر یہ سیریس ہوتے تو کم از کم, اور اگر ہاں ان کو یہ فکر ہوتی کہ ہاں ہمیں پاکستان از فرسٹ, ایک نعرہ مشرف نے بھی لگایا تھا, جنرل مشرف ڈکٹیٹر نے, تو اگر یہ کہتے تو یہ اپنی انائیں اپنے ایگوز کو ایک سائڈ پہ رکھتے اور بیٹھتے آج کہ یار اگر یہ کنٹری ہے تو پاکستان تحریک انصاف بھی ہے, پی ایم ایل این بھی ہے, پی 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 بھی ہے, جے یو آئی بھی ہے, اور بی این پی بھی ہے, اور یہ سب ہے. اگر یہ کنٹری ہی نہیں ہے تو نہ آپ کی پولیٹکس, نہ آپ کی پارٹی, اور نہ آپ کے ورکرز, اور نہ آپ کے جیالے, اور نہ آپ کے ٹائیگرز, اور نہ آپ کے دوسرے تیسرے, کوئی نہیں ہوگا. یہ چیز اگر نہیں سوچیں گے تو میرے خیال میں اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے نا کہ نہیں جی بس ٹھیک ہے جی ہمارے پاس تو ایٹم بم بھی ہے, تو بڑی فوج بھی ہے, تو یقین کریں وہ کہتے ہیں نا کہ میرے منہ میں خاک, لیکن یہ چیزیں کوئی چیز آپ کا یہ پھر مسائل جو ہے نا کنٹرول نہیں کر سکتی. مطلب وہی والی بات ہے, میں ایک عام سا جسے کہتے ہیں کہ سٹیزن اور ایک عام سا جرنلسٹ ہوں, لیکن یہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال میں ان کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا, اپنی اناؤں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے. اور سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے, میں باقیوں پھر بھی میں کہتا ہوں زرداری صاحب بھی بیٹھ جائیں گے, مولانا بھی بیٹھ جائیں گے, پی ایم ایل این والے بھی بیٹھ جائیں گے, سب سے جو بڑا انا پرست آدمی ہے وہ ہے عمران خان نیازی. کیونکہ ان کو صرف یہ لگتا ہے کہ ان کی پرائم منسٹر شپ ہوگی تو سب کچھ ٹھیک ہے, اگر ان کی پرائم منسٹر شپ نہیں ہے تو سب کچھ خراب ہے اور سب کچھ تباہ اور برباد ہے. اور اپنی بڑائی اور دوسرے کی جسے کہتے ہیں کہ انسلٹ, یہ ان کی عادت ہے. اگر وہ یہ چاہتے ہیں, مطلب ان سے میں ایکسپیکٹ بالکل نہیں کرتا, اتنے کہ لوگ کہتے ہیں جی اتنے بڑے پلیئر تھے تو فلاں یونیورسٹی کے جی گریجویٹ ہے سب, یقین کریں میں کہتا ہوں کہ میرے گاؤں کا ایک ان پڑھ آدمی ان سے بہتر سوچتا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے وہ آدمی جو ایک عام سا آدمی ہے لیکن اس کی سوچ بہتر ہے. ہمیں ایسا آدمی چاہیے. عمران خان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے, لیکن جو بھی بڑے پنڈی والے ہمارے ہیں وہ بے شک ڈنڈے کے زور پہ یا جیسے بھی ان کو سمجھاتے اور بتاتے ہیں, لیکن ٹائم ختم ہو چکا ہے. وہ جو ٹک ٹک چل رہی تھی نا پچھلے کچھ عرصے سے, وہ ٹک ٹک اب ہو کے وہ اینڈ پہ وہ آ کے سوئی رک چکی ہے, اور مطلب خدا نہ خواستہ وہ بلاسٹ ہونے کا ٹائم ہو رہا ہے. تو اگر یہ نہیں آج بھی نہیں سوچ رہے اور آج بھی یہی ڈراموں میں لگے رہے کہ میں اس کو اسلام آباد سے نہیں نکلنے دوں گا, دوسرا کہتا ہے میں اس کو پشاور سے نہیں نکلنے دوں گا, اور ایک دوسرے کے سامنے فوجیں لگا کے بیٹھیں گے, تو پھر کوئی مطلب یہ گلا کرنا کہ جی ہندوستان ہمارے خلاف یہ کرتا ہے تو افغانستان ہمارے خلاف وہ کرتا ہے تو ایران یہ کرتا ہے, یہ سارے ڈرامے ہیں, کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ ہم جب تک اپنے انٹرنل چیزوں کے اوپر کام نہیں کریں گے, ایک کو بلیم کرنا دوسرے کو بلیم کرنا, اس سے حالات صحیح نہیں ہوں گے. حالات ہم نے خراب کی اور ہمیں ٹھیک کرنے پڑیں گے, باہر سے اس کے لیے بالکل کوئی بھی نہیں آئے گا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, باہر سے اس کے لیے کوئی نہیں آئے گا, اور بہت ایک عجیب سی اسٹیٹمنٹ تھی بہرحال فواد چودھری کی آج. لیکن لاسٹ میں مگر ایک دو چیزیں ایک ساتھ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک تو جو شہری مزاری ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ کہ جی کیمراز لگائے جا رہے ہیں آفس میں, گھروں میں, بیڈ روم میں, باتھ روم میں, یہ کیا تماشا ہے. کیونکہ پہلے بھی یہ اگر آپ کو یاد ہو تو مریم نواز کے باتھ روم میں بھی اور ہوٹل کے روم میں بھی سب کچھ تماشا ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے زمانے میں, اور اب پی ٹی آئی یہ جو ہے اپنی شکایت لے کر آئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور آپ جوڑ لیے گا, اور وہ یہ کہ کراچی میں ہمیشہ سے بہت سالوں سے بلکہ کہنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور آج بھی اگر وہاں پہ بارش ہو جائے تو لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. اور 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فیملی جو ہے وہ ایک کہنا چاہیے کہ روڈ پہ اتنا بڑا گڑھا تھا کہ اس میں گر گئی, اور ان کی جو وائف تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور جو بچہ تھا وہ بھی ظاہر ہے کہ 2 دن سے نہیں مل رہا ہے اس کے اندر سے. اور یہ کب تک چلے گا؟ اور پیپلز پارٹی تھوڑی سی شرم کرے گی کیا؟ پیپلز پارٹی کو کوئی شرم آئے گی کہ جی ہم 11-12 سال سے جتنا ٹائم خان صاحب نے کے پی کے میں لگایا ہے اتنا ہی ٹائم انہوں نے کراچی میں لگایا ہے,
اور اس کے بعد کراچی کا یہ حال ہے، اور وہاں کے سندھ کے لوگ جو ہیں وہ رو رہے ہیں، لاڑکانہ لاڑکانہ یہ کرتے ہیں، لیکن لاڑکانہ کو یا سندھ کو یا کراچی کو باقی پورے سندھ کو انہوں نے دیا کیا ہے؟ تو تھوڑی سی شرم جو ہے وہ میرے خیال ہے پیپلز پارٹی کو بھی آنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ بڑھ بڑھ کے بات کریں، اس لیے کہ ان کے بھی کوئی کارنامے ایسے ہیں نہیں جس کے اوپر بہت کوئی پراؤڈ فیل کرے۔ جی بالکل، پیپلز پارٹی کی بھی میں بات کرتا ہوں، لیکن شیریں مزاری صاحبہ کی آپ نے بات کی تو پہلے اس کے اوپر کی جو آج کوئی ڈیوائس دکھا رہی تھیں وہ کہ یہ میرے گھر کے پتہ نہیں کوئی سائڈ ٹیبل سے کہ کہیں کے اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی، ایک USB ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر کوئی مائک لگا ہوا ہے یا وٹ ایور دا تھنگ از، لیکن مجھے حیرانگی اس بات کی ہو رہی ہے کہ اگر میرا گھر ہے، مطلب وہاں پہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ کون آیا اور کون گیا، خود تو کوئی یہ چیز آ نہیں سکتی کہ کوئی مطلب جن بوت تو ہے نہیں۔ اب کیونکہ PTI والوں کے پاس تو ہوتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا ان کے جن بوت تو نہیں لے کے آئیں گے نا، یہ تو کوئی دوسری پارٹی کے جن بوت لے کے آئیں گے یہ ساری چیزیں، تو وہ پھر لگانا بڑا مطلب ایک عجیب قسم کا عجوبے کی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہوا، 90s تک بلکہ 2000 تک یہ چیزیں بڑی کامن تھی، بہت زیادہ رہی ججز کو، جو ہمارے باقی پارلیمنٹیرینز یا پولیٹیشنز ہیں ان کے ہاں اب جو ہے اس میں جرنلسٹ بھی شامل ہو چکے ہیں کہ ان کو بھی کسی طریقے سے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، لیکن اب مجھے نہیں پتا، ادارے موجود ہیں اور شری مزاری صاحبہ تو عام خاتون تو ہے نہیں، مزاری فیملی کی بہت بڑی جسے کہتے ہیں فیوڈل فیملی سے ان کا تعلق ہے، پیسے بھی ہیں، منسٹر بھی رہ چکی ہیں، سارا کچھ ہے ان کے پاس، تو ایک عام پاکستانی کے ساتھ یا ایک عام کوئی مطلب جرنلسٹ ہوتا تو شاید ان کے لیے تو پرابلمز ہوتی، لیکن شیر مزاری صاحبہ کے لیے تو سچ مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی چیز ہوگی۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا پوائنٹ سکورنگ ہے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں شیر مزاری صاحبہ، کہ ان کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے مطلب سپائنگ کی جائے، اور آج کل تو ویسے ہی لوگ ایک دوسرے کی وہ ریکارڈ کر کے وہ آڈیو ویڈیوز وہ ریلیز ہو جاتی ہیں اور آ جاتی ہیں، اس کے لیے میرا خیال یہ والی اور اتنی تکی ہوئی ٹیکنالوجیز تو کم از کم نہیں یوز ہوتی۔ فون ٹیپنگ کی میں مانتا ہوں کہ وہ ایجنسیز کرتی ہیں، ہر کسی کی نہیں کرتی، کچھ کی کرتی ہیں، لیکن جو ہمارے دوسرے ایپس ہیں جس کے اوپر بات ہوتی ہے یا کالز وغیرہ ہوتی ہے تو وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کو مطلب وہ ٹیپ نہیں کر سکتے، یہ ایک چیز۔ پھر آپ نے مریم نواز صاحبہ کی بات کی، مریم نواز صاحبہ کے گھر میں نہیں لگے ہوئے تھے، ان کے ہوٹل روم میں لگے ہوئے تھے، اور غالباً جہاں پہ ان کو پریزن میں رکھا گیا تھا تو وہاں پہ لگائے گئے تھے، میرے خیال میں ان ایکسیپٹیبل چیز ہے، اور جو کچھ PTI کر رہی تھی میرا نہیں خیال کہ PMLN یا پیپلز پارٹی یا کوئی اور یہ سوچ سکتا ہے کہ وہی اس لیول پہ پہنچ جائے جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں، وہ بے شک میل فیمیل جرنلسٹ کے ساتھ ہو، پولیٹیشنز کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو، جن کا بس چلتا رہا ہے عمران خان صاحب کو بدلہ لینے کی، یہ ان کی ایک بڑی عادت ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ بدلے لو، جس کو جتنا لپیٹ سکتے ہو، جتنا لٹا سکتے ہو لٹاؤ، اور جتنا مار سکتے ہو مارو، یہ ان کی بڑی، میں کہتا ہوں کہ اگر ایک تھوڑا سا بھی سینسیبل آدمی ہوتا ہے، میں لیڈر کی یا پولیٹیشنز کی بات نہیں کرتا، تو وہ کبھی یہ بدلے کی سیاست نہیں کرتا، ریونج پولیٹکس وہ کبھی نہیں کرتا کہ یار میری حکومت آئے گی، حالانکہ آج ان کا ایک وہ کیا نام ہے ان کا، ایک وہ شہباز گل صاحب، وہ کڑے کہتے جی ہماری حکومت آنے دے تو میں فلاں DPO کے ساتھ یہ کروں گا، تو فلاں DIG کے ساتھ یہ کروں گا، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کڑے ہیں اور یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ لیول ہے، اور یہ انفارچونیٹلی ہماری پارٹیز کہتی کہ اگر ان کی حکومت آ گئی تو یہ DPO DIG IG یا جتنے بھی لوگ ہیں جو وہ سرکار کے ملازم ہیں، وہ کسی پارٹی کے ملازم نہیں ہوتے، تو وہ کہتے ہیں یار ہم جو مرضی ان کے ساتھ کرتے رہیں۔ ایک تو یہ ہے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھتے، ریورس کی طرف، دنیا کہیں اور جا رہی ہے، ہم کہیں اور مطلب بھٹکے ہوئے پھر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے بات کی کراچی کے حوالے سے یا سندھ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو وہاں پہ مور دین 25 ایئرز ہو گئے کہ مسلسل انہی کی حکومت ہے، بیچ میں سے چلے ان کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں کبھی JIA والے جماعت اسلامیہ آ جاتی ہے، MQM کا وہاں پہ سٹرونگ ہولڈ ہے حیدرآباد اور کراچی کے اندر، تو وہ چلے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن نارملی حکومت جو ہے وہ انہی کے پاس رہی ہے، اور میجورٹی کی ان کے پاس حکومت رہی ہے، ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ ان کے پاس مطلب بہت کم سیٹس تھی یا یہ کچھ تھا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ نہ صرف کراچی
بلکہ اگر آپ انٹیریئر سندھ کو آپ وزٹ کر لیں، آپ لڑکانہ کو دیکھ لیں، آپ جیکب آباد کو دیکھ لیں، آپ گوٹکی کو دیکھ لیں، آپ مطلب چلیں سکر کو ہم نکال لیتے، سکر پھر ایک مطلب بہتر پوزیشن پہ ہے، لیکن بڑے بڑے شہر جو ہیں، جو ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں کی اگر آپ حالت دیکھ لیں تو آپ پریشان ہو جائیں کہ یار یہ مطلب ہو کیا رہا ہے آخر، مطلب کم از کم کچھ تو تھوڑی سی جسے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بہتری ہونی چاہیے۔ پھر آتے ہیں کراچی کی طرف۔ کراچی کے جی باتیں ہوتی ہیں جی، کوئی کہتا ہے جی یہ پاکستان کو اتنا کما کے دیتا ہے تو پاکستان کو اتنا کما کے دیتا ہے تو فلاں کرتا ہے ڈمکا کرتا ہے، حالانکہ جو پورٹ سٹی ہوتا ہے کہیں پہ بھی دنیا میں، وہ اس کو کما کے نہیں دے رہا بھائی، وہ وہاں پہ پورٹ بنا ہوا ہے تو وہاں سے لازمی سی بات ہے جس کا جو امپورٹ ایکسپورٹس ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو بھی ٹیکسز اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ دنیا کا ایک سسٹم ہے۔ کہتے ہیں جی 80% پاکستان کے لیے ایک شہر کما رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تو یہ غلط فہمی ان کی دور کرنی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو اب اس کے اوپر کوئی کام نہیں رہا، فیڈرل گورنمنٹ جانے اور اس کا کام جانے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ان کی بھی غلطی ہے کہ اتنا بڑا شہر جہاں پہ 2 آپ کے پورٹس چل رہے ہیں تو اس کو ڈیولپ کرنے کا فیڈرل گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے، لیکن کور رسپانسبلٹی وہاں کی جو لوکل حکومت ہے اس پروونس کی، ان کی بنتی ہے کہ بھائی اس کو بہتر سے بہتر کرتا جائے۔ وہاں پہ آج تک ٹرانسپورٹ کی پراپر ٹرانسپورٹیشن کی، اتنا بڑا شہر دنیا کا آج سے کئی سال پہلے 12واں بڑا شہر تھا، ٹھیک ہے، اب شاید اس سے بھی آگے کا ہو چکا ہو، لیکن بیسک فیسلٹیز نہیں ہے۔ مطلب جو آپ کا کلین ڈرنکنگ واٹر ہے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو کراچی میں اویلیبل ہوگا، آپ کو پرچیز کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کلین ڈرنکنگ واٹر تو چھوڑ دیں، جو باقی چیزوں کے لیے گھر کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے، آپ کو ٹینکرز، بڑے بڑے گھر جو 20 30 40 کروڑ روپے کا ایک گھر ہے، ان سے لے کے اور سلم ایریاز تک سب اسی طریقے سے پانی کا وہ کرتے ہیں۔ ہاں وہ ان کی ڈی ایچ اے والوں کی میں نہیں کہہ سکتا، یا پھر بحریہ ٹاؤن والے، کیونکہ جو پائپ لائن آ رہی تھی کراچی کے لیے تو اس کو رستے میں ہی انہوں نے کیپچر کر کے بحریہ اور ڈی ایچ اے نے کہا یار آپس میں ڈیوائڈ کر لیتے، باڑ میں جائے، مطلب کراچی والے لوگوں کا کیا ہے، اپنے لیے ٹینکر پہلے بھی ٹینکر سے پانی لیتے تھے تو اب بھی لیتے رہیں گے، کون سا ایسی بات ہے، کون سی نہیں بات ہے ان کے لیے ٹینکرز کا۔ تو یہ ساری چیزیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ بحریہ اور ڈی ایچ اے کا صرف قصور ہے، وہاں اگر سی ایم بیٹھا ہوا ہے تو سی ایم اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ ڈی ایچ اے اور مطلب بحریہ ٹاؤن کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اتنا کمزور ہو گیا۔ یا پھر اگر وہاں کی روڈز خراب ہے، آپ نے ایک فیملی کا ذکر کیا کہ جو بیچارے جاتے ہوئے اتنا بڑا نالا تھا کہ وہ خالی تھا اور وہ بائک چلاتے ہوئے اس کے اندر گر گیا، ان کی وائف اور ان کی بچی جو چھوٹی بچی تھی وہ مر گئی، اور وہ یہی رونا رو رہے، کہتے یار میرے ساتھ تو ہوا سو ہوا، لیکن کہتے اگلے والوں کو تو کم از کم اس سے بچاؤ۔ اچھا پھر کہتے جی بارش اگر تھوڑی تھوڑی کر کے ہو تو حالات بہتر ہو۔ ابے بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ نیچرل ڈیزاسٹر کا مقابلہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن کسی لیول تک آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا بھی نیچرل ڈیزاسٹر نہیں ہے کہ بس جی مطلب ایک آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ 200 ملی لیٹر بارش ہو گئی، ایسا تو نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے رک رک کے ہی بارش ہو رہی تھی، لیکن آپ کے پاس ارینجمنٹس ہی نہیں ہیں۔ آپ کے وہاں پہ جو بلڈرز ہیں، آپ کے منسٹرز ان سے پیسے لے کے اور ان کو کہتے ہیں یار بناؤ یہاں پہ نالے کے اوپر بناؤ پلازا، کون آپ سے پوچھے گا؟ میں نہیں پوچھتا تو کوئی اور کسی کا مائی کا لال آئے گا آپ سے پوچھے گا۔ جب آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں، کراچی کی زمین کو بیچ کر اپنی تجوریاں بھریں گے، تو وہ پھر لازمی سی بات ہے یہ چیزیں ہوں گی۔ تھوڑی سی بھی بارش ہوگی تو سڑکیں جو ہیں وہ ایسا لگے گا جیسے آپ دریا میں سفر کر رہے ہیں۔ مطلب شارع فیصل اور اس کے سراؤنڈنگز میں جو اچھی روڈز ہیں، وہاں پہ گوڑے سے اوپر کا پانی کھڑا ہے، کیوں؟ جب وہاں پہ کوئی رستہ نہیں ہے پانی کو نکالنے کا تو پھر یہی ہوگا۔ پھر آپ کبھی ایک کو وہ کہیں گے جی بارش کم ہو جائے تو تھوڑی تھوڑی کر کے ہو تو فلاں، یہ ایکسکیوزز آپ دیتے رہیں گے۔ یہ پیپلز پارٹی کو میرے خیال میں باتوں سے زیادہ کام پہ توجہ دینی چاہیے۔ بلاول بھٹو صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، فریال تالپور صاحبہ ہیں، اور باقی ان کے مراد علی شاہ صاحب جو ہے عبداللہ شاہ صاحب کے بیٹے ہیں، کیوں نہیں کر پاتے؟ مطلب ایسے بھی کوئی مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس بالکل پیسے نہیں ہے کہ کراچی کو، باقی بھی تو کوئی شہر نہیں ڈیولپ ہوا نا، تو ایک کراچی کو تو کم از کم اچھا رکھیں۔ چلے اب میں آپ سے کہتا ہوں یہ لڑکانہ کو بھی آپ نے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، جو بے نظیر شہید کا آبائی گاؤں ہے، نیٹو سٹی ہے ان کا، وہاں پہ بھی آپ مطلب کوئی فیسلٹیز نہیں دے رہے۔ ایٹ لیسٹ کراچی کو تو کم از کم دے دیں، کراچی کو تو اتنا بہتر کرے کہ ایٹ لیسٹ کوئی آئے تو اس کو لگے کہ ہاں یار ایک بڑا شہر ہے، ایک بزنس سٹی ہے، روڈز اچھی ہیں، انفراسٹرکچر اچھا ہے، باقی سیکیورٹی بہتر ہے۔ کچھ نہیں، پیپلز پارٹی مطلب باتیں کرتی ہے
بٹو کل بھی زندہ تھا, بٹو آج بھی زندہ ہے, تو ٹھیک ہے سر, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ذوالفقار علی شہید کی اور بے نظیر صاحبہ کی, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مطلب آپ کام نہیں کریں گے. وہ تو گئے, اب آپ کی رسپانسبلٹی آپ کے اوپر چھوڑ کے گئے کہ آپ ڈیلیور کریں, اور جو تقریباً 2.5 کروڑ پاپولیشن کا شہر ہے کراچی, اس سے بھی شاید زیادہ ہو, لیکن اس کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, پراپر انفراسٹرکچر نہیں ہے, پراپر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. شاید ہی مطلب اس طرح کے ہمارے سراؤنڈنگز میں کوئی کسی ملک کا کوئی سٹی ہو کہ وہاں پہ اس طرح کا ہو, ہندوستان, بنگلہ دیش, نیپال, بھوٹان یا کوئی اور ملک, کہ وہاں پہ اتنا مطلب برا حال ہو پبلک ٹرانسپورٹ کا. تو کرنا پڑے گا, باتوں سے زیادہ اچھا ہے کہ وہ کام پہ توجہ دے. اگر وہ کام کریں گے تو نظر آئے گا, اس کے لیے نہ اشتہارات دینے کی ضرورت ہے, نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. وہ لوگوں کو آٹومیٹکلی نظر آئے گا, میں جاؤں گا, آپ جائیں گی, کوئی اور جائے گا, تو وہ دیکھ لے گا کہ ہاں یار مطلب روڈز اچھی ہیں, یہ انفراسٹرکچر اچھا ہے, ٹرانسپورٹ اچھی ہے, سیکیورٹی بہتر ہے. جس طرح ہم دوسرے کنٹریز میں جاتے کہتے یار یہ فلاں ملک کا فلاں سٹی تو بہت زبردست ہے, کیوں, انہوں نے ہمیں کیا پیسے دیے ہوتے کہ آپ جا کے ان کی تعریف کریں؟ نو, وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا کہ یار اچھا ہے. تو اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ڈیلیور کرنا پڑے گا. اب بہت ہو گیا کہ بھٹو صاحب ہیں, بے نظیر شہید ہے, ان کی لیگیسی آپ کب تک مطلب اس کو آگے لے کے چلتے رہیں گے؟ کام کی ضرورت ہے, اور وہ بہت ضروری ہے کہ آپ وہ کریں. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں فخر, لیکن میں دوبارہ یہی کہوں گی کہ آصف علی زرداری صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی لائف ٹائم میں بلاول بھٹو زرداری کو ایز اے پرائم منسٹر دیکھیں. لیکن ان کو یہ سب کچھ کہنے سے پہلے تو سب سے پہلے تو اپنی پارٹی کے اور لوگوں کو دیکھنا چاہیے. وہ ان کے پاس اور بھی بہت سے لوگ موجود ہیں جو کہ بہت اچھی طرح سے پرائم منسٹرشپ کے لیے جا سکتے ہیں اور سلیکٹ ہو سکتے ہیں. ان کا بھی سوچیں, صرف اپنی فیملی کا نہ سوچیں. اور دوسرا یہ کہ بھائی دیکھیں کہ بھائی آپ نے سندھ میں کیا کیا ہے. تو سندھ کا جو حال اس وقت ہے تو وہی حال ہے جو عمران خان نے KPK کا کر دیا ہے یا باقی ملک کا کر دیا ہے. تو اس لیے جو بھی آگے بڑھتا ہے اور یہ بات کرتا ہے کہ جی ہم اب اگلی جو ہے وہ گورنمنٹ ہماری ہوگی, وہ ذرا اپنے پچھلے کھاتوں کو بھی دیکھ لے تو بہت بہتر ہوگا. بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ.